अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक के साथ असद इजाज बट आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, रजा रूमी साहब आज हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं हमारे मजदूरों के हवाले से, स्पेशली लेबर के हवाले से। और आज चूंकि लेबर डे था तो हमने सोचा कि रजा साहब को थोड़ी सी जहमत दें और उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकें इस डे की सिग्निफिकेंस के हवाले से भी। और ये दिन हमें क्या याद दिलाता है कि कौन से ऐसे पॉलिसी साजी है या डिसीजंस हैं जो कि हुकूमतों को लेने चाहिए एक इंक्लूसिव किस्म का फ्रेमवर्क बनाने के लिए, जिसमें हम अपनी लेबर को उनके हकूक भी प्रोवाइड कर सकें और एक अच्छा कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो पहले तो मैं रजा साहब को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम असद, थैंक यू। और बहुत अहम मौजू आपने छेड़ा है आज। लेट्स लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सर। सर वैसे तो आजकल एक और भी आईनी बहरान चल रहा है, लेकिन अगर हम लेबर के हवाले से फोकस करें तो आइन का एक आर्टिकल जो है वो स्लेवरी को भी एबॉलिश करता है और चाइल्ड लेबर को भी बेसिकली डिस्करेज करता है। तो आपको सर क्या लगता है, मसला क्या है? चाइल्ड लेबर परवेसिव है, आप जानते हैं ये जो ब्रेक किन्स के पाकिस्तान के अंदर केसेस हैं, जैसे इकबाल मसीह का केस था, इस तरह बहुत सारे माजी में वाकयात रूनुमा होते रहे। आज भी बॉन्डेड लेबर जो है स्पेशली ब्रिक किन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा आम है। तो आपको लगता है कि इसमें अभी कोई सुकुम मौजूद है पॉलिसी के अंदर, या इट इज जस्ट एन इम्प्लीमेंटेशन इशू? बिल्कुल। बहुत आपने जबरदस्त सवाल पूछा है, जो कि मेरे ख्याल से क्रॉस कटिंग पाकिस्तान में जो पॉलिसी अमूमी तौर के ऊपर जो बनाई जाती है और उसको जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सारा जो मैं कुछ कहूँगा वो हर चीज पे ही अप्लाई होता है। और वो है एक बहुत बड़ा तीन तीन बड़ी चीजें। पहली तो ये बात है कि पॉलिसी बनती किस तरह से है, और उसमें आप जो है लोगों की और एलिट्स की जो शिरकत है होती है, पार्टिसिपेशन जो होती है, ओनरशिप जो होती है, कि जब तक वो उसको ओन नहीं करते उस पॉलिसी को, तो उस पॉलिसी के बारे में वो सीरियस नहीं होते। पहला तो ये मसला है। और यकीनन यहाँ पे हमारी जो एलिट्स हैं, हमारी जो अशराफिया हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, पावरफुल लोग जो हैं, वो देखिए लेबर राइट्स तो दूर की बात, वो तो एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते क्योंकि पाकिस्तान में कोई लेबर का बहरान भी है। हालांकि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इस वक्त सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो वर्किंग क्लास का है, वो वर्किंग पीपल का है, मेहनत कश तबके का है। आप सड़कों पे देखते हैं उनको, बाजारों में देखते हैं, चौराहों पे, चौकों पे, अपने घरों में, घरों से बाहर, घरों के अंदर। आप देखते हैं कि जिस तरह से उनके साथ सलूक होता है, इंसानियत सोच सलूक होता है, बिल्कुल स्लेव्स वाला, गुलामों वाला जो होता है तरीकाकार, आज भी वो प्रेवलेंट है। लोग वो फ्यूडल कल्चर की बात करते हैं। शहरी इलाकों में भी हमने ऐसा देखा है, मारपीट हो जाती है, डांट डपट हो जाती है, तजलील होती है, तजहीक होती है। और ये बड़ा आम हम ये देखते हैं जिस तरह से ये पूरी वाकया होता है। तो पहली तो ये बात है, वो ओनरशिप की बात है। दूसरी जो चीज होती है कि पाकिस्तान एक कॉम्प्लेक्स मुल्क है, यहाँ पे पॉलिसी जो होती है, आपको पता है कि सेंट्रल पॉलिसी भी हो, आइन जो भी कुछ कहता है, वो नीचे इम्प्लीमेंट होना होता है सूबों के लेवल पे और फिर लोकल लेवल के ऊपर। सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी इतनी बड़ी बड़ी, अब देखिए पंजाब जो है वो अगर उसकी आबादी के साइज देखें तो वो दुनिया का नवा या 10वां बड़ा मुल्क है, असद। अब एक वो पंजाब में, लाहौर में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से वो रुझान में, रहीम यार खान में, लिया में, या दीगर इलाकों में वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराएंगे। उसके लिए आपको लोकल गवर्नमेंट, लोकल वो चाहिए होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म चाहिए होता है। और वहां भी आप देखें कि लोकल गवर्नमेंट्स हमारे यहाँ होती नहीं है। जो हमारे वो कॉन्सेंट्रेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उनके इक्का दुक्का लोग होते हैं यूनियन काउंसिल्स के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर, और उनकी प्रायोरिटीज और होती हैं। उनकी ये प्रायोरिटीज होती नहीं है। जो आप लेबर की बात करें, चाइल्ड लेबर की, देखिए क्राइसिस इस तरह से है कि आईएलओ की मेरे ख्याल से पिछले साल का डेटा था कि 33 लाख बच्चे, ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड है, वो जो के काम करते हैं एज लेबर, फार्म्स में, घरों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों पे, वर्कशॉप्स पे। अच्छा, उसकी भी आप देखें, वो भी सिर्फ उसको बैन कर देना, बंद कर देना से मसला हल नहीं होता, उसके पीछे माशियात है।
کیونکہ بچوں کو دیکھا جاتا ہے ایز بریڈ ونرز، ایز انویسٹمنٹس. اسی وجہ سے لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. ان کو جب وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کو بٹھا دیتے ہیں ورک شاپ پہ، کارخانے پہ، ریڑھی پہ، گھروں میں ملازم کے طور پہ بھیج دیتے ہیں. ایک اور اسٹڈی مجھے یاد ہے کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 1 out of 4، یعنی کہ 4 گھرانوں میں سے ایک گھرانے میں ایک بچہ امپلائڈ ہے اس وقت. اور یہ اکثر ان میں سے لڑکیاں ہوتی ہیں 10 سے 12 سال کی عمر کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ریسٹورینٹ میں آپ جائیں، کسی شادی پہ جائیں، اور یہ میں وہ بہت ٹاپ اشرافیہ کی بات نہیں کر رہا، عام پڑھے لکھے مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی ایک چھوٹی بچی ملازمہ جو ہوتی ہے ان کے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے، گھر کا کام کر رہی ہوتی ہے. اگر وہ ان کے اوپر وائلنس ہو جائے، وہ بیمار ہو جائیں، مر جائیں، تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. تو اسد یہ ایک جو ہے نا، یہ پالیسی کی جو امپلیمنٹیشن کی آپ نے جو بات کہی، یہ گیپ ہی وہیں پہ آتا ہے، اونرشپ اور مختلف لیولز آف گورنمنٹ. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. کیا پارلیمنٹ اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے ایگزیکٹو کو اگر وہ نہیں کر سکتے؟ کیا جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں وہ بیوروکریٹس کو اور ان کے محکموں کو، جیسے ڈپارٹمنٹ، لیبر ڈپارٹمنٹس بھی آپ کو پتہ چاروں صوبوں میں اور بلتستان میں اور اے جے کے میں، کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے؟ کیا ان کی مانیٹرنگ کا نظام موجود ہے؟ بہت ہی پرو فارما قسم کا نظام ہے. آپ کو بھی پتا ہے، جس طرح سے ACR لکھی جاتی ہیں، ACR تو لے کے جاتا ہے نا افسر کے پاس، وہ کہتا ہے یہ جی مہربانی کریں ذرا اے گریڈ ڈالیں، A+ ڈالیں، واٹ ایور، جو بھی ٹاپ 5 ٹاپ 1%، اور ساروں کی ACR جو آؤٹ اسٹینڈنگ اس کو کہتے ہیں جی. آؤٹ اسٹینڈنگ وائٹ واشنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. جی اچھا، جی. اور جب وائٹ واشنگ نہ ہو تو پھر دشمنی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کسی کو آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں کیا تو وہ اپنے افسر کو ساری عمر کی دشمنی، اس کے خلاف پروپیگنڈا، سفارشیں، وہ اور اس سے تگڑی سفارش لانے کا پورا بندوبست کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ نظام بروکن ڈاؤن ہے. دیکھیں نا، امپلیمنٹیشن بیوروکریسی نے کرنی ہوتی ہے کہیں بھی دنیا میں. پالیسی کی بیوروکریسی، ایک ہماری جو سول سروس ہے وہ بروکن ہے، اور وہ بکھر چکی ہے، خصوصاً جب آپ فیلڈ میں بات کرتے ہیں. بہرحال ہم اور اس پہ بات کرتے ہیں، آپ آگے بڑھیے. رضا صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جو مجھے لگتا ہے بہت اچھا سوال ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. رضا صاحب، اس میں جو اس کی اکنامک ایسپیکٹ ہے، آپ نے امپلیمنٹیشن کی سائٹ پہ جو گیپس ہیں ان کی بات کی. آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ پاکستان میں ویسے بھی بڑا تذکرہ ہوتا ہے کہ دی انفارمل اکانومی از ویری لارج اینڈ دی انفارمل اکانومی از آلسو انویزیبل، تو اس میں جو بہت ساری لیبر ایسی ہے جو کہ ڈومیسٹک لیبر ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک کلچر ہے پاکستان میں لیبر چونکہ سستی ہے تو گھروں میں ملازمین رکھنے کا، اور دوسری لیبر ڈومیسٹک کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہے جو کہ ڈیلی ویجرز ہے، جو ہمارا مزدور طبقہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ یہ اکانومی، یہ سب انفارمل ورکرز ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ دیز پیپل آر انویزیبل، تو گورنمنٹ ان کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی بھی، تو گورنمنٹ کے پاس کوئی فیکٹس نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں. کیا یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے اچھے گورنمنٹ کے لیے اچھی پالیسیز بنانے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ بالکل ہے، بالکل ہے. اس میں پھر دیکھیے نا، اویئرنیس کی آپ نے بات کہی ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیے جو بڑے بڑے یہ لیبر کی آپ بات کر لیں، یہ May 1 کا جو دن ہم مناتے ہیں، یہ اس جی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں نا، اس کو یاد کرتے ہیں جو کہ ورکرز نے دنیا بھر میں اسٹرگل کی. یہ اگر آپ 100 سال پہلے دیکھیں تو 8 گھنٹے کی ورکنگ شفٹ نہیں ہوتی تھی، ویکینڈز کا تصور نہیں تھا، کوئی سوشل سیکیورٹی یا ہیلتھ کی فیسلٹی یا انشورنس کا تصور نہیں تھا. یہ جی ساری چیزیں وقت کے ساتھ اور بڑی سٹرگلز کے بعد آئی ہیں، اور وہ جی سٹرگلز بھی تب ہوئی ہیں کہ جب اس میں آپ کا انفارمڈ پبلک اوپینین نہیں بنتا. اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول آتا ہے، اس میں اکیڈیمکس کا رول آتا ہے، سول سوسائٹی کا رول آتا ہے، گراس روٹس آرگنائزیشنز کا آتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کا آتا ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ دیکھ لیجئے ساری، اس وقت ان کی کیا پرائرٹیز ہیں؟ ان کی پرائرٹیز یہ ہے، جو PDM موجود ہے وہ کہتی ہے کس طرح ہم نے عمران خان کو باہر رکھنا ہے. ہر بہانہ اس پہ کریں گے، آئین توڑنا ہے توڑ دو، الیکشن آگے کرانا ہے کرا دو، الیکشن نہیں کرانا نہیں کرانا، جیل میں ڈالنا ہے، کیسز پہ کیسز بنانے ہیں. عمران خان کا کیا ہدف ہے؟ اس کے پاس کیا پلان، کیا پروگرام ہے؟ بالکل کچھ نہیں ہے. ایک ہی ہدف ہے، وہ یہ کہ کس طرح سے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کروں، الیکشن میں تو لوگ میرے ساتھ ہیں، میں واپس پاور میں آؤں. ٹھیک ہے نا. پلان کا آپ کو نہیں پتا. پلان وہی گھسا پٹا ہے کہ اوورسیز پاکستانی پیسے لائیں گے، سرمایہ کاری کریں گے،
ایماندار افسر لگائیں گے, ایماندار میں خود ہوں, مطلب وہی پرانی گھسی پیٹی باتیں. نن آف دا پارٹیز ہیو اے کانکریٹ ایجنڈا, بیکاز یہ ساری پارٹیز جو ہے پولیٹیکل پارٹیز یہ ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر آپ اکراس دا بورڈ دیکھ لیجئے, یوسف رضا گیلانی ایک مخدوم ہے ملتان کے, پی میں ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں. شاہ محمود قریشی ملتان کے ایک پیر ہیں اور فیوڈل ہیں, وہ پی ٹی آئی میں ہیں. اچھا, اور اگر آپ اس میں دیکھ لیجئے باقی پی ایم ایل این میں دیکھ لیجئے تو وہاں پہ انڈسٹریل طبقہ آپ کو زیادہ دکھائی دے گا. خود شریف فیملی, ان کی ملیں, کارخانے, ان کے تو لنڈن میں لوگ فلیٹس میں بہت بات کرتے ہیں, اصل تو ان کا سرمایہ کہیں اور ہے اور وہ کاروبار میں ہے. پوری شریف فیملی ہو, ان کے ایسوسیٹس ہوں, شاہد خاقان عباسی whom I respect a lot, لیکن وہ بھی ایک بہت بڑے کیپٹلسٹ ہیں. مطلب ایک پرائیویٹ ایئر لائن انہوں نے کھڑی کر کے, کوئی آپ اور میں تو نہیں کر سکتے نا, آپ آئیے نا ذرا میرے ساتھ, لائسنس نہیں ملے گا ہمیں تو پہلے. بہرحال تو یہ ایک طبقاتی, یہ کلاس وار ہے اس وقت پاکستان میں, اور کلاس وار ایسی ہے کہ ابھی جو آپس میں یہ جو اشرافیاں ہیں یہ پھڈے کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میوزیکل چیئرز میں, کہ کون کس کو نکالنا ہے, کون لانا ہے. اور جو باقی سارا ملک ہے جس میں کہ بیشتر لوگ محنت کش عوام ہیں, ان کے حقوق جو ہیں, ان کے جو کنسرنز ہیں وہ آ ہی نہیں رہے. اور اشرافیہ کا کنٹرول ہے میڈیا کے اوپر, اس لیے مین اسٹریم میڈیا پہ آپ لیبر پہ گفتگو نہیں سنتے, چائلڈ لیبر پہ بات نہیں ہوتی. کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے نا, اگر کہیں سندھ میں, لاہور میں, کراچی میں کوئی بچہ گھر میں کام کرتے کرتے فوت ہو گیا خدا نہ خاصا, تو وہ 24 گھنٹے چلے گی. کوئی چائلڈ جو ہے وہ اس کو مولیسٹ ہو گیا, 24 گھنٹے کا نیوز سائیکل ہوگا سینسیشنلزم کے لیے, اس کے بعد وہ بالکل فراموش ہو جائے گا معاملہ. تو ان صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں پہ کورس پڑھاتا ہوں یہاں پہ اپنے کالج میں, اس کا وہ انڈیپینڈنٹ میڈیا کے اوپر ہے. اس میں ہم جرنلزم کی تاریخ دیکھتے ہیں امریکہ میں, کہ 19 سینچری میں بہت سارے اخبارات ایسے تھے جو کہ سلیوری, غلامی کا نظام تھا. آپ کو پتا نا کہ افریقن امریکنز جو تھے, کالے امریکی نژاد جو لوگ افریقہ سے آئے ہوئے تھے, ان کو یہاں پہ غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. تو پورے کے پورے اخبارات جو ڈیڈیکیٹڈ تھے, ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ کس طرح سے ان کو آزاد کروانا ہے. اسی طرح لیبر کے اوپر 4-5 بڑے بڑے اخبارات تھے جو کہ ہر وقت میکینکس فری پریس, شکاگو ڈیفینڈر, یہ ان کا کام تھا کہ یہ ورکرز کی جو سچویشن تھی فیکٹریوں میں, کارخانوں میں, چائلڈ لیبر امریکہ میں بھی آج بھی بائی دی وے چائلڈ لیبر مائیگرنٹس کے بچے استعمال ہو رہے ہیں, لیکن وہ لیول نہیں ہے جو کہ 19 سینچری میں ہوتا تھا, 19ویں صدی میں. لیکن انہوں نے اس کو ٹھیک کیا, جامد نہیں رہتا. ہم 75 سال سے نہیں ٹھیک کر پا رہے, ہم نے ان کو سپریس کر کے رکھا ہوا ہے. یہ جو طبقہ ہے محنت کش طبقہ, چاہے وہ زراعت میں ہو, انڈسٹری میں ہو, گھروں میں ہو, سروس سیکٹر میں ہو, اور اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. جب تک آپ اویئرنیس نہیں دیں گے, جب تک آپ سوال نہیں کریں گے پولیٹیشنز کو, سیاسی پارٹیوں کو, میڈیا کو, تو کیسے ان کی پروگرامنگ بھی بدلے گی. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم چھوٹا سا نیوز آؤٹ لیٹ چلاتے ہیں, ہمیں بھی اس کے اوپر ہم بھی سوچتے ہیں کہ اچھا یار یہ چائلڈ لیبر کریں گے, ہیومن رائٹس کریں گے نا, تو کوئی دکھے گا نہیں, ٹریفک نہیں آئے گی. اچھا, اب یہ بات جو ہے, اکثر میرے نیوز روم میں اس طرح کی بات میں سنتا ہوں, میسیجز واٹس ایپ پہ آتے ہیں, لیکن میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کی ڈائریکشن اور سوچ کو بدلنے کے لیے بھی یہ کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ جس طرح سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ بھی سیٹ میڈیا کرتا ہے. تو اب آلٹرنیٹیو میڈیا کی ہمارے پاس اسپیسز ہیں, اور اسی کو ہم استعمال کر کے یہ جو اویئرنیس اور پریشر بڑھا سکتے ہیں آن دی پالیسی میکرز. جی ایبسلیوٹلی. رضا صاحب, ابھی آپ نے کلاس وارز کی طرف, یہ جو طبقاتی جنگ ہے اس کی طرف اشارہ کیا. میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں, ابھی یہ جو سیاستدانوں کی آپ نے بات کی اور ان کی جو آپس میں پولیٹیکل وارز ہیں, یہ جو طبقاتی جنگ ہے, اس کے اندر ایک بات کہیں گم سی جاتی ہے. وہ بات سر یہ ہے کہ منیمم ویجز جو ہیں, جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وہ کریپ اپ کی ہیں پاکستان میں کچھ 5-6 سال پہلے, کچھ لگ بھگ 13-14 ہزار سے اب 19-20 ہزار تک. لیکن 27% ایئر اوور ایئر انفلیشن فیبری میں ریکارڈ کی گئی, اور اس سے پرچیزنگ پاور جو ہے ہماری اسپیشلی لیبر کلاس کی, جو ایٹ دا لوئسٹ انکم اسٹریٹا جو لوگ ہیں, تو ایک سب سے بڑا ایشو, اور اسپیشلی ان لوگوں کو ان کی پرچیزنگ پاور مزید ایروڈ ہوئی آفٹر دا پینڈیمک, اور اس کے بعد اب بہت سارے لوگ فلڈ سے بھی ہٹ ہوئے.
تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اپارٹ فرام دا رائٹس ایشو، یہ ایک اکنامک ایشو جو ہے وہ ایک بڑا اکنامک ایشو از بریمنگ اپ رائٹ ناؤ which could self implode؟ جی میں سمجھتا ہوں بالکل. دیکھیے ابھی سے اس کے آپ کو جو ہے کچھ اشارے ملتے ہیں. دیکھیے منیمم ویج جو ہے وہ ڈکلیئر تو کر دیتی ہے. پہلے تو مجھے تو منیمم ویج سے ہی بہت زیادہ اختلاف ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کے زمانے میں ایک شخص جو ہے اگر اس کے 4 یا 6 افراد کا دیکھیں نا، ایوریج کنبے کا سائز پاکستان میں 4 اور 6 کے درمیان ہے، 6 کے قریب قریب ہے. آپ مجھ سے جی بہتر ڈیٹا کو جانتے ہیں، اسٹیٹسٹکس کو. جی تو جی اس کنبے کے لیے آپ 30,000 روپیہ دیں، کیا 30,000 میں ان کا فوڈ ریکوائرمنٹس 2,500 کیلوریز دن کی وہ کھا سکیں گے؟ ناممکن ہے. بجلی فوڈ کا انفلیشن از مور دین 40% سر. دے یو گو. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ جو منیمم ویج مقرر کی ہوئی ہے یہی غلط ہے، اس کو بدلنا چاہیے. نمبر یہ، آئی ہوپ کہ اس بجٹ میں اس کا اعلان ہو. نمبر 2، اس کی امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہو رہی ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر میں تو کون کرائے گا اس کی چلو گورنمنٹ کے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں جو اب ڈیلی ورک چارج پہ رکھتے ہیں لوگ، سینیٹیشن ورکرز رکھتے ہیں، مالی اور یہ نائب قاصد اور ایکٹنگ جو صوبائی حکومتیں کرتی ہیں، وہاں تو کچھ آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں آج جو ملازمین کام کر رہے ہیں، کوئی 15,000 پہ کام کر رہا ہے، کوئی 20 پہ کر رہا ہے، کوئی 21 پہ کر رہا ہے. میں خود پاکستان میں جب ہوتا ہوں تو آپ یقین جانیے اسد کہ میرے اپنے رشتہ دار اور ملنے والے جو ہوتے ہیں، جب ان سے میں کہتا ہوں نا کہ 30,000 تو منیمم سیلری ہونی چاہیے کوک کی یا ڈرائیور کی یا کلینر کی، تو کہتے ہیں بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ تو آتے خراب ہو جائیں گی. یار آپ سوچیں، ان لوگوں کا سوچیں کہ انہوں نے گھر میں کھانا آٹا لے کے جانا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے، انہوں نے کوئی بلب چلانا ہے، پنکھا لگانا ہے، سردیوں میں ہیٹر لگانا ہے. وہ کیسے گزارا کریں گے؟ ناممکن والی بات ہے. لیکن یہ ایٹیٹیوڈز ہیں ہمارے ہاں، وہی پرانے اچھا. اور یہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ٹویٹ کیا پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کے اوپر کہ وہ ان کو بھی وہ سیلری جو ملتی ہے وہ منیمم ویج سے یا بالکل نیچے ہوتی ہے یا بالکل منیمم ویج ہوتی ہے. اس میں سے کمپنی اپنا حصہ رکھتی ہے 5,000 6,000، باقی ان کو دیتی ہے. سینیٹیشن ورکرز جو ہیں، جو سب سے مظلوم طبقہ ہے، جو آپ کی سڑکیں صاف کرتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، آپ کے محلوں کو صاف رکھتے ہیں، شہری آبادی ہے. بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان میں، پنجاب تو آدھے سے زیادہ شہری آبادی کے زمرے میں آتا ہے. وہاں پر آپ نے ان سینیٹیشن ورکرز کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے. اور اوپر سے دیکھیں، نہ صرف یہ کہ ان کو آپ پیسے نہیں دیتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں. ان کو کتنے چے کے نام سے آپ ان کو آج بھی کلینرز جو ہوتے ہیں ان کو آپ پکارتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کسی کو گالی دینی ہو تو آپ اسے کہتے ہیں چوڑا چوڑا. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب اور یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح کی سوچ ہے کہ آج اس 75 سال آزادی کے بعد کیا وہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا 47 میں وہ آزاد نہیں ہوئے تھے، یا وہ بھی غلامی کی زنجیروں میں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ مطلب یہ ایک کرائسس ہے اس وقت، اتنا بڑا کرائسس. اور آپ نے جو کہا نا کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے، اس کے آپ کو مظاہرے ملتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ جب آپ اربن سینٹرز میں ہوتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں میں غصہ ہوتا ہے. وہ جب آگے آپ سے پیسے مانگتے ہیں یا آپ کی گاڑی کو صاف کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ بیچتے ہیں، پھول یا کلیننگ والا کپڑا، اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، جاؤ جاؤ جاؤ. تو دے ہیو اینگر ان دی آئیز. یہ کب تک یہ برو کرتا رہے گا؟ اپ ہیولز جو ہے پاکستان میں فیسڈ ود یہ جو ڈکلائننگ امپلائمنٹ ہے اور رائزنگ انفلیشن جو کہ اگلے 5 سے 7 سال مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں جائے گی. میرے نہیں خیال کہ ان امپلائمنٹ کتنی جلدی حل ہوگی. یہ جو ایڈجسٹمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے اس میں 5 سے 10 سال لگ جاتے ہیں، اور یہاں تو ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی. مطلب یہاں تو نا کہ ہم نے وہ پروسیس اسٹارٹ کر لیا، وہ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ایک دن بالکل یہ اینگر آئے گا. اور اس کا اینگر ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مڈل کلاس کا اینگر ہمیں دکھائی دے رہا ہے. عمران خان کے بیکرز جو سپورٹرز ہیں، وہ مڈل کلاس سے ان کا غصہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرانی اشرافیہ، پرانی پارٹیاں، پرانے شریف زرداری، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ہم اس کو بدلیں گے اور ہماری آواز آگے آئے. لیکن اس کے بعد محنت کشوں کی باری ہے. اور اس کی مظاہرہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہ موومنٹس ہے TLP، تحریک لبیک پاکستان، جہاں پہ آپ کو بہت سارے ینگ لوگ دکھائی دیتے ہیں، ان امپلائڈ یوتھ یا انڈر امپلائڈ یوتھ، پڑھے لکھے اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے، کوئی IT کا بچہ ہے، وہ بھی TLP کے پیچھے ہے. وہ TLP اس غصے کا مظہر ہے جو کہ آپ کو معاشی صورتحال میں دکھائی دیتا ہے. انفارچونیٹلی پروگریسو یا بائیں بازو کی جو سیاست ہے وہ بڑی ڈس آرگنائزڈ ہے اور بڑی کمزور ہے.
انہوں نے اس طرح سے ابھی کچھ پارٹیز نے سٹارٹ کیا ہے، ہمارے علی جان اور عاصم حجاد، تیمور رحمان، یہ لگے ہوئے ہیں، اور عوامی اور وہ ادھر ہمارے دوست ہیں عمار رشید وغیرہ اسلام آباد میں، لیکن ان کی آرگنائزنگ لمیٹڈ ہے، وہ ابھی پھیلی نہیں ہے ملک کنٹری وائڈ. اس کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے بہت بڑا کاڈر چاہیے ہوتا ہے، سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس میسر نہیں ہوں گے تو آرگنائز. اس لیے یہ سارا، یہ جو آپ بات کریں نا محنت کش کا غصہ، اس کی دبی ہوئی جو اس کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوگی، اور وہ آلریڈی دائیں بازو کی پاپولسٹ سیاست کی طرف جا رہی ہے، چاہے وہ غریب آدمیوں کی پی ٹی آئی ہو ٹی ایل پی، یا وہ مڈل کلاس کی پی ٹی آئی ہو پی ٹی آئی. تو وہ آلریڈی آپ اسے غصہ دیکھ رہے ہیں، یہ غصہ اولڈ آرڈر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اولڈ آرڈر جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں رہا. رضا صاحب، ایک اس میں اہم بات ہے، آپ نے اچھا کیا پروگریسوز کی طرف اور لیفٹ کی سیاست کی طرف اشارہ کیا. میرا اگلا سوال اسی بارے میں تھا کہ لیبر یونینز کے بھی ہم نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ کے اندر کہ جو بڑے سرکاری اداروں کے اندر لیبر یونینز تھیں. میں آج ایک دو لیبر لیڈر سے بھی بات کر رہا تھا آلریڈی اس شو سے پہلے، اور ان سب کا یہی کہنا تھا کہ جو لیبر کی پالیٹکس تھی جو پیک کر رہی تھی 70s کے اندر، وہ اب کہیں سپریس ہو گئی، اور وہ جو ایک ایک ان کا کلیکٹیو بارگیننگ ہوتی تھی وہ اب دے کین ناٹ یوز دیٹ چپ اینی مور. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی پاکستان میں اب لیبر یونینز کی سیاست بھی ختم ہوگی، اور کیا اچھا رول تھا کسی حد تک لیبر یونینز کا سرکاری اداروں میں؟ دیکھیے اچھا برا کوئی نہیں، یہ نارمیٹیو باتیں ہوتی ہیں کہ یہ جی اچھی چیز ہے کہ نہیں. بات یہ جی ہوتی ہے کہ سیاسی موبلائزیشن میں اس طبقے کی آواز جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. وہ بھٹو صاحب نے ان کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کیا تھا، اور اگر آپ جی ڈیٹا دیکھیں اس وقت کا عمومی 1970s کا، تو نیٹ ریئل ویجز پاکستان میں ایک ہی زمانے میں انکریز ہوئی ہیں، اور وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں 70s میں ہوئی ہیں. اور جی بالکل. ان کی پالیسیز کسی حد تک پرو لیبر تھیں، مکمل تو نہیں تھی، بعد میں وہ بھی سرمایہ داروں اور انڈسٹری اور لینڈ لارڈز کے چنگل میں آ گئے تھے، اسی لیے وہ ان کی جو اقتدار سے چلے گئے. اور دوسری جو نیٹ ٹرانسفرز جو ہوئی ہیں ان طبقات کو، وہ بھی اسی زمانے میں ہوئی. آپ نے دیکھا نا 3 مرلہ اسکیم، 5 مرلہ اسکیم، آج بھی آپ کو دکھائی دے گا، یہ بھی بھٹو کے زمانے میں ہوا تھا سارا کچھ. تو ہاؤسنگ کے لیے، کیونکہ روٹی کپڑا مکان اس کا نعرہ تھا، اس نے کافی حد تک اس کو شہری علاقوں میں بہت ساری جگہوں پہ امپلیمنٹ بھی کیا. لیکن ابھی اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ لیبر دنیا بھر میں ڈی یونینائزیشن ہوئی ہے. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں وہ نیو لبرلزم کا ہے. آپ بھی جو ماشاءاللہ باتیں کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو آپ ایکسپرٹس کو بلا کے انٹرویوز کرتے ہیں، وہ تقریباً میرے خیال سے 98% آئی وڈ سے وہ سب نیو لبرل تھاٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی اجارہ داری ہے. یعنی کہ ایوری سیز وی نیڈ این آئی ایم ایف پروگرام، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا. اوہو جی آئی ایم ایف کیا ہے تو ہم ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے گا، کباڑا نکل جائے گا. کیونکہ یہ ایک سٹیٹس کو کی تھنکنگ ہے کہ ایک ٹیکہ جو ہے نا وہ لگائے امریکی ایڈ، دوسرا لگائے آئی ایف آئیز جو ہیں بریٹن ووڈز کے جو نمائندے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اے ڈی بی، اور دیگر ان کے ساتھ بائی لیٹرلز جو ہوتے ہیں، تو وہ ٹیکے لگتے رہے نا تو مردہ زندہ رہے گا. بھائی جی بات یہ ہے کہ پھر ہمیں وی ہیو ٹو گو بیک ٹو، آئی نو اٹس بیکم اے کلیشے، میں نے خود یہ بات کئی بار کہی ہے، یو این ڈی پی کی اسٹڈی کوئی دیکھ لیجئے یا ہماری آنکھوں کے سامنے کہ جو ایلیٹ کی پریولیجز ہیں پاکستان میں، $17.5 بلین کا ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے. میرا اپنا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25 بلین ڈالرز کے درمیان ہے. آئی بلیو کہ جتنے ریمیٹنسز پاکستانی باہر سے بھیجتے ہیں اتنے ہی پیسے پاکستان کی اشرافیہ لوٹ کھسوٹ کے کھاتی ہے، کیونکہ ہم اس میں پریولیجز نہیں شامل کر رہے سرکاری افسروں کی، ٹھیک ہے نا، ود ڈیو ریسپیکٹس اینڈ اپالوجیز، کہ ایک نائب قاصد ملا ہوا ہے، 2 ملے میں، ایک گھر میں کام کر رہا ہے کک کے طور پہ، ایک دفتر میں فائلیں صفائی کر رہا ہے، یہ 2 مالی ہیں فیلڈ کے افسروں کے، ایک مالی جو ہے وہ گھر کا کام کر رہا ہے، وہ سودے لے کر آ رہا ہے، دوسرا باغبانی کر رہا ہے، شام کو کچھ اور کر رہا ہے. مطلب there's a whole list of تو بڑی معمولی اگزامپلز ہیں. تو اس سے رضا صاحب، آپ نے سر غلط فیصلہ نہیں کیا چھوڑ کے؟ I know, I know, I know, I know. بالکل کبھی کبھی سوچتا ہوں ایسے کہ مجھے بھی اس سے عیش و آرام کی. یہاں پہ دیکھیے میں خود چائے بناتا ہوں، ابھی آپ کے شو سے پہلے میں نے خود اپنی چائے بنائی ہے اور اس میں گرم پانی ڈالا ہے. I'm sure کہ ان پہ پاکستان میں آ کے میں بھی وہی ہو جاتا ہوں.
کہ آئی ایم آلسو، چائے لاؤ، ٹھنڈا لاؤ، یہ کرو، یہ کھلاؤ. اچھا لیکن یہ تو چھوٹے چھوٹے پریویلیجز ہیں. بڑے پریویلیجز کیا ہیں کہ ایکسپورٹرز کو ریبیٹ مل رہا ہے خامخواہ، ہر وقت ان کو انسینٹیو مل رہا ہے. اچھا جی، فوجی فرٹیلائزر کو نہ صرف یہ کہ ان انٹرپٹیڈ گیس سپلائی مل رہی ہے بلکہ آلموسٹ ٹیکس فری مل رہی ہے. ٹیکسز ان کے معاف ہیں کہ جی فوجی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ویلفیئر والی ہے. اچھا جی، پھر آپ اور آگے جائیں، گاڑیوں کی جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، یہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے پاکستان کی 2 نمبر، کہ جی انہوں نے کمپٹیشن کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں پہ جی. پتہ نہیں کتنے کی آج کل ہونڈا سیوک میں تو ہوش اڑ گئے تھے. ہونڈا سیوک کی 1 کروڑ پلس، مور ایک دین 10 کروڑ ملین. 1 کروڑ کی سب سٹینڈرڈ یا 80 لاکھ کی دوسری گاڑیاں سب سٹینڈرڈ، اور آپ کو اس سے کہیں سستی ریکنڈیشن گاڑیاں جاپان سے مل جائیں گی، ساؤتھ کوریا سے مل جائیں گی جہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے. آپ کے پڑوس ہندوستان میں گاڑیاں بن رہی ہیں، کئی آدھی قیمت پر بک رہی ہیں. کیا ہندوستان میں 1 کروڑ روپے کی گاڑیاں نہیں ہیں؟ انفلیشن وہاں بھی ہوئی ہے لیکن وہاں پہ یہ عالم نہیں ہے. مڈل کلاس کو کیٹر کیا جاتا ہے، دیکھیں نا، اس لیے ان کو غصہ ہے. تو ان کو یہ جو پروٹیکشنزم ہے، اس کا فائدہ تو ان کو ہوتا ہے. تو یہ مختلف جو کارٹیلز ہیں، سیمنٹ کا کارٹل، آٹو موبائل کا کارٹل، ایکسپورٹرز کا کارٹل، ایگریکلچر لینڈ اونرز کا کارٹل، کہ جو نہ ٹیکس لگنے دیتے ہیں. میرے اپنے دوست ہیں، آپ اس سے ایگریکلچر ٹیکس کی بات شروع کر دیں، وہ پورے آپ کو سپیچ دیتے ہیں، ہماری تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی ریٹرنز ہی نہیں آتے، ان پٹس بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، لیبر بڑا تنگ کرتی ہے، ٹھیکے پہ دے دیا. بھائی آپ نے ٹھیکوں پہ دی ہوئی ہیں، آپ ریموٹ، خود آپ رہتے ہیں لگژری ولاز میں، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں، وہاں پہ زمینیں دور دراز کے علاقوں میں ہیں. آپ فارمرز کے حوالے کریں، لینڈ ریفارم کرنے دیں نا آپ اس ملک میں، دیں زمینیں جیسے کہ ہندوستان میں ہوا. کیا ہندوستان والے کسی اور پلانٹ سے آئے تھے کہ پاکستان میں آج تک لینڈ ریفارم نہیں ہو سکا؟ اور آپ نے بڑے بڑے جو میڈیم سائز اور بگ سائز فارمز رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو سلیو لیبر رکھی ہوئی ہے. تو مطلب یہ تو کمال کی باتیں ہیں. اچھا چلے ہم کہتے ہیں کہ چھوڑیں، آپ نہ دیں اپنی آمدن پہ ٹیکس، آپ جو لینڈ ہولڈنگ ہے اس پہ لگائیں ٹیکس. کہ اگر آپ کی 50 ایکڑ 25 ایکڑ سے اوپر ہے تو اس کے اوپر ایک لیول ہونا چاہیے ٹیکسیشن کا، وہ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ ساری پریویلیجز جو ہیں، ٹیکس ریبیٹس، ٹیکس ریلیفز، ٹیکس بریکس، یہ اربوں روپے کی ہیں ہر سال. اور اس کے علاوہ پروٹیکشنزم کارٹلز کو جو سوٹ کرتا ہے، سارا ریاست کا پیسہ، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک سوشلسٹ ملک ہے امیروں کے لیے. امیروں کو ریاست سے سب کچھ ملتا ہے، ٹیکس بریکس، پریویلیجز، پاور میں حصہ ان کے، مطلب آپ دیکھیں نا کہ ہر چیز ان کے لیے قدموں میں نچھاور ہے. اور جبکہ غریب آدمی یا مڈل فکسڈ انکم گروپ جو ہے، وہ بالکل پس 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 کے ساری عمر وہ اس میں گزارتے ہیں. اور مڈل انکم، مڈل کلاس تو پھر کہیں نہ کہیں تعلیم پا کے، انگریزی سیکھ کے، بول کے کہیں پہنچ جاتی ہے. جو بیچارہ محنت کا شہر ریڑھی والا، اس کا بچہ بھی ریڑھی والا میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، یا فارم لیبر، آف فارم لیبر جو ہے وہ کن حالت میں رہ رہے ہیں، وہ کن حالوں میں رہ رہے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کرائسس ہے، اور اس میں بنیادی طور کے اوپر ہمیں ریڈیکلی اپنی پالیٹکس کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا، ہمیں اپنی اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ جو بیوروکریٹک سسٹم جو ہے، ملٹری اور سول بیوروکریسی جو ہے، جو اس ملک کے اوپر سٹیٹس کو کی ضامن ہے، اور جوڈیشری بھی، یہ سب پوسٹ کلونیل ایکسپلوئٹیٹو ایکسٹریکٹیو پریڈیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ بنائے گئے تھے پہلے مغلز نے بنائے، منصبدار اور قاضی کہ وہ شہنشاہ ذل الہی کے کو سلام کرتے تھے، ذل الہی کے سائے کے نیچے وہ پروان چڑھتے تھے. اس کو انگریزوں نے ری آرگنائز کیا اور انہوں نے ایک سول سروس کریٹ کی 19 سینچری میں. ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلے، بعد میں برٹش گورنمنٹ نے آ کے اس میں اور چیزیں ویزیں کی. وہ ڈھانچہ، ایکسپلوئٹیٹو ڈھانچہ جو ہے، وہ عوام کش، عوام دشمن ڈھانچہ ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے ہمیں کہ ہم انڈیویجولز کو نہیں کہتے، جو لوگ سول سروس میں ہیں، جو وہ اپنے گھروں کو کفالت کر رہے ہیں، جو فوج میں ہیں وہ اپنے گھر چلا رہے ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کے انڈیویجولز کی بات نہیں کرتے، ہم سٹرکچرز کی بات کرتے ہیں. سٹرکچرز جو ہیں وہ عوام دشمن ہیں، عوام کش ہیں، اور محنت کش طبقے کے خلاف ہیں. اس کے خلاف جو پالیٹکس بنی تھی 1960s اور 70s میں، اس کو بڑی مہارت کے ساتھ اسی طبقے نے کچلا. سول ملٹری بیوروکریسی نے 1977 سے 88 تک اس کا بھٹا بٹھا کے اس کی تباہی پھیر دی.
اس پوری پالیٹکس کو بدل کے پیٹرنیج کی پالیٹکس، یہ جو آج کے سارے سیاستدان ہیں جنہیں کہتے ہیں نا یہ سارے نرسریوں سے نکلے تھے جی، شیخ رشید اور چٹھے اور چیمے اور فلانے، ان سب کو پیٹرنائز کیا جنرل ضیاء الحق کے 11 سال میں. ان کو پارلیمنٹ میں لایا گیا، ان کو لوکل گورنمنٹس میں لایا گیا، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیے گئے. آپ کو پتا ہے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز کی جو علت ہے، یہ جو ایک بہت بڑی رشوت اور کرپشن ہے، یہ بھی 80s میں آئی. کہ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ جی آپ ایم پی ہیں یا ایم این اے ہیں، آپ دیکھ لیجئے برازیل کو دیکھ لیجئے، آپ کے پڑوس میں ہندوستان ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے. ہاں وہاں پہ وہ اسکیمیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں لو جی اسد یہ تمہارے پاس 5 کروڑ روپے ہے، اپنے حلقے میں لگاؤ. وائی؟ واٹ دا ہیل؟ وائی؟ دس از پبلک منی، یور ٹیکسز آر پیئنگ اٹ. میں بھی پاکستان میں ٹیکس پے ہوں ابھی تک، جو میں مطلب ظاہری بات ہے میری آمدنی اب پاکستان میں بہت کم ہوتی ہے، لیکن جو بھی میں کبھی اخبار میں آرٹیکل لکھتا ہوں یا کہیں پہ کچھ اور مجھے اس کے پیسے ملتے ہیں، میں اس کا ٹیکس جمع کراتا ہوں. میری فون کا بل جو ہے اس کے اوپر میں ٹیکس دیتا ہوں، میرے گھر کے بل ادا کرتا ہوں، اس کے اوپر مختلف لیئرز آف ٹیکسز ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ یہاں جاتے ہیں. آپ دیکھیے نا کتنی عجیب و غریب بات ہے. تو بات یہ کہ وہ ڈھانچہ انہوں نے اس کو ڈیمولش کیا. اس ڈھانچے کو جب ڈیمولش کیا اسد، تو اس کے بعد یہ جو ابھی والی سیاست ہے نا، جو کہ اب پھر کریش کر رہی ہے، یہ 1988 سے جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے کوئی تقریباً 30 32 33 سال کی ایک جنریشنل ایک پولیٹیکل سائیکل ہے. یہ اب آ کر تو یہ جو ہے نا یہ اندر سے امپلوژن کا شکار ہے. یہ ریاست بھی اور یہ سیاست بھی اور یہ سماج بھی، اور یہ تینوں جڑے ہوئے آپس میں، کیونکہ ریاست جو ہے وہ سماج کو کہ جو رولز آف دا گیم ہے ان کو سیٹ کرتی ہے. سیاست اس کی جو پولیٹیکل کانٹیسٹ ہوتا ہے اس کا مظہر ہوتی ہے، اور اسی کے تھرو سماج بدلتا بھی ہے، رسپونڈ بھی کرتا ہے. تو یہ تینوں اس وقت امپلوڈ کر رہے ہیں. آپ جو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آگ لگی ہوئی ہے، وہ گتھم گتھا ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ کے جج ایک دوسرے کو اپیرنٹلی لٹرلی گتھم گتھا ہو رہے ہیں. فوج کے اندر سنا ہے کہ ڈفرنسز ہیں، کیونکہ کچھ پرو فوج وی لاگرز جو ہیں وہ آج کے آرمی چیف کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. مطلب میں تو اپنی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی کہ فوج کے بنائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ فوج ایز این انسٹیٹیوشن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اچھا، اور میڈیا کے اندر بھی آپ وہ دیکھ رہے ہیں، گھروں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، فرینڈز میں آپ دیکھ رہے ہیں. میرے بہت سارے فرینڈز ایسے ہیں جو مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، لڑائی کر لی ہے، کہ وہ کہتے ہیں آپ عمران خان کے اندھی عقیدت کیوں نہیں شو کرتے. اندھی عقیدت تو بھائی صرف مذہب کو شو کی جاتی ہے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے ہم اس کو پورا کرتے ہیں، روزانہ استغفر اللہ پڑھ کے، جو صوم و صلات اور جو پابندیاں ہیں وہ میرے خیال سے وہ ایک ہی کافی ہے میرے لیے اندھی عقیدت. اس کے علاوہ کوئی عقیدت کی گنجائش نہیں ہے میری لائف میں. تو یہ جو ڈویژن، یہ امپلوژنس، ہم اس کو سپرفیشلی دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں عمران ورسز دس، جج ورسز دس. یہ ایکچولی پاکستان میں اس وقت مختلف لیولز پر کلاس وار جاری ہے. عمرا کی، اشرافیہ کی کلاس وار ہے اگینسٹ دا پور پیپل. یہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پیسے پریویلیجز رکھے ہوئے ہیں، یہ محنت کش طبقے کو مزید پش کرنے کی ایک جو ہے وہ فل تھروٹلڈ ایفرٹ ہے. اور وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں تھرو آرگنائزیشنز لائک TLP، through other extremist ideologies, even to some extent through PTI. اس کا اینڈس لو مڈل کلاس لوگ جو ہیں، ورکنگ کلاس کے بھی بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے. ایک زمانے میں PPP کو سپورٹ کرتے تھے وہ، اب وہ عمران خان کی طرف دیکھتے کہ ہو سکتا ہے یہ اس آرڈر کو چینج کر دے گا. You see, people are، عمران خان تو ایک کیریکٹر ہے، but he represents the promise of change. So that's why اس کے پیچھے یہ کلاس وار، یہ 1 مئی 2 مئی ہے آج. ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ طبقاتی جد و جہد اور طبقاتی جو سٹرگلز ہوتی ہیں وہ ہی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں. اور یہ جو ابھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ اگلے آنے والے 5 سے 10 سال میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر، اگر پاکستان کی ایلیٹس نے اس کو نہ سمجھا، سگنلز وال پہ نہ ریڈ کیا. کوئی یاد ہے کہ 19 سینچری میں فرینچ ریولوشن کے بعد بہت ساری یورپ میں انقلاب آ رہے تھے. 1830 میں، 1848 میں، 1871 میں پیرس کمیون بن گئی، جرمنی میں پارٹیز بن گئی، ہر جگہ انقلابی پارٹیاں تھیں. جرمنی نے اس کو ایسے ہینڈل کیا، بسمارک جو تھا اس وقت کا، وہ ہمارے ویسے وہ کافی وہ بھی فوجی ایریا
प्रशिया से उसका ताल्लुक था, पंजाब जो था जर्मनी का, उसने ये किया, उसने कहा वर्कर्स को राइट्स दे दो, उसने कहा इनको सोशल सिक्योरिटी दो, बेनिफिट्स दो, मिनिमम वेज मुकर्रर करो, वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट करो, ताकि इनकलाब का रास्ता दूर रहे। हमारी अशराफिया तो वो भी नहीं करती। यहाँ पर वो एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना के 8 मिलियन लोगों को 2,500 रुपए दे के रोजाना उसका एहसान चढ़ाते हैं। आज ही हमने बिस का ये कर दिया भाई, गरीब आदमी को तो आप देते हैं 2,500 रुपया या 3,000 रुपया, और जो अमीर और ताकतवर तबका है उसको आप देते हैं करोड़ों अरबों। मतलब आप देखें ना कि आप डिस्पैरिटी देखिए। अच्छा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, या मैं तो ये कहूंगा, मैं तो इस हद तक कहूंगा कि सोशल के वेलफेयरिस्ट या डेवलपमेंटल स्टेट का एजेंडा पाकिस्तान की तारीख में रहा ही नहीं, मां सिवाय जो मैंने आपको भुट्टो के चंद साल बताए जहां पे उसने कुछ कोशिश की, और छोटे से एक ग्लिमर ऑफ होप आई थी बेनजीर भुट्टो के जमाने में, जब उन्होंने ये लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम का आगाज किया, या छोटे मोटे कर्जे नवाज शरीफ ने, ये सियासतदान देते हैं, गोडीज देते हैं। उसके अलावा वी हैव नॉट सीन a social welfare transfer program at a mass scale. Education is not a priority. पाकिस्तान में दुनिया के नाइजीरिया और अफगानिस्तान के बाद, नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। शर्म का मकाम होना चाहिए। 8 से 10% लोगों को पब्लिक हेल्थ केयर मिलती है, बाकी लोग जो हैं वो अपने गायें मवेशी चारा बेचकर हेल्थ केयर करवाते हैं। पीने का साफ पानी आधी आबादी को मैसर नहीं है। सैनिटेशन 60%, 60% को नहीं है, या इनएडिक्वेट उसकी वो है। क्लाइमेट चेंज से आपके एक सैलाब, एक बारिश का सीजन आता है, आपकी जीरो प्रेपरेशन होती है। एक हीट वेव आती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं या अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। नोबडी केयर्स। यानी कि आपने लोग जो हैं वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि उनका वोट लेना है, उनको बिरयानी की प्लेट या कोरमे का या 100 रुपया या 1,000 रुपया या पीटीआई का ठप्पा या नून का ठप्पा लगा के उनसे वोट लेके आपने पावर में पहुंच के वही पॉलिसीज को परपेचुएट करना है। तो ये तो नहीं चलेगा। इट्स अ शैम डेमोक्रेसी। और मैं ये समझता हूं कि मैं बहुत ही दिल पे पत्थर रख के ये कहता हूं कि मैं हमेशा से मैंने डेमोक्रेसी के लिए आर्ग्यू किया है, मैं डेमोक्रेट, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो मौजूदा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ये अपनी एंड को पहुंच गया है। बिकॉज पिछले 19 लेट्स से जब से ये जनरल मुशर्रफ गए हैं 2008 से 2023 तक, यहाँ पे सवाए 18 अमेंडमेंट के, जहां पे वो भी अधूरा काम है, नीचे तो पावर गई नहीं, रिसोर्सेज गए नहीं, सूबों को दे दिए, सूबों में एलिट्स ने वो पैसे ले लिए, वही पार्टियों के लोग हैं, नीचे अवाम तक तो पहुंचे ही नहीं है। तो ये अपना स्ट्रक्चर जो, अगर इसको नहीं आप स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे तो ये अपनी इंतहा को पहुंच रहा है, ये अंदर से क्रैक कर रहा है। और अगर आपने मेहनत कश की आवाज को, मेहनत कश की जो नेसेसरी उसकी जो लिविंग कंडीशंस की बेहतरी के बारे में नहीं सोचा, तो फिर ये स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा। जी, सॉरी फॉर द बैड न्यूज। Rasab, thank you for such clear, targeted and brave answers, I must say. मसला हमारा ये है कि मजा बहुत आ रहा था, बट वीव रीच्ड द एंड ऑफ द शो। हमारा वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है। बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपने ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे आज हमसे बात की। नाजरीन, पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक पे असद इजाज भट्ट को नया दौर टीवी पे इजाजत दीजिए।